बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम जो किताब आजकल मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानी उल अखबार के, जिसके मौलिफ़ हैं शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा। और इसका ये जो हम आज नशिस्त में बैठे हैं ये है पार्ट नंबर 10 रीडिंग का। और हमने लास्ट नशिस्त में जहाँ तक पढ़ा था हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट नशिस्त में जो 28 पॉइंट है कि जिसका उन्वान है कि जो हम मानी पढ़ रहे हैं कि जिनका उन्वान है कि मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अस्मा के माने। तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे और अब हम 6ठे पॉइंट से इस नशिस्त में रीडिंग का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। लिखा है, हमसे बयान किया अहमद बिन हसन क़त्तान ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हसन बिन अली सकरी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन ज़करिया जौहरी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्बास बिन बक्कार ने काफ अलिफ्रे ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्बाद बिन कसीर और अबू बकर हज़ली ने। उन्होंने अबू ज़ुबैर से, उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह से। और उन्होंने कहा कि जब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हमल उठाए हुए थीं और फिर जब उनकी विलादत हुई तो यकीनन इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया था कि बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाए, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उन्होंने ज़र्द कपड़े में लपेटा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि या अली आप इसका नाम रखिए। तो मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि मैं इनका नाम रखने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत ले जाऊं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और उनका बोसा दिया और अपनी ज़बान मुबारक उनके दहने मुबारक में दाखिल फरमाई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसको चूसने लगे और फिर उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैंने पहले आपको ये नहीं बताया था कि इसको सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा मंगवाया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसमें लपेटा और पीले कपड़े को फेंक दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दाहिने कान में अजान दी और बाएं कान में अकामत कही। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुमने इसका क्या नाम रखा? तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता था कि मैं इसका नाम रखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत करूं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि मैं इसका नाम रखने में अपने रब पर सबकत ले जाऊं। बस अल्लाह जिसका ज़िक्र बुलंद है और उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाई कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। तुम नीचे उनकी तरफ जाओ और उनको मेरी तरफ से सलाम पेश करो और मेरी और अपनी जानिब से मुबारकबाद दो और कहो कि बेशक अली की निस्बत आपसे वही है जो हारून की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। बस तुम इसका नाम हारून के बेटे के नाम से रखो। बस जिब्राईल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनको मुबारकबाद पेश की और आप की खिदमत में जैसा कि परवरदिगार ने फरमाया था वो अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे का नाम हारून के बेटे के नाम से रखिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका क्या नाम था? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि शब्बर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़बान अरबी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम हसन रखिए। बस आपने उनका नाम हसन अलैहिस्सलाम रख दिया। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वही कुछ अंजाम दिया कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ अंजाम दिया था। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नाजिल हुए और अर्ज़ किया, बेशक अल्लाह कि जिसका ज़िक्र अज़ीज़ व जलील है आपको सलाम कहता है और आपके लिए फरमाता है कि बेशक अली की निस्बत तुमसे वही है जो हारून की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। तो आप इनका नाम हारून के बेटे के नाम से रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका क्या नाम था? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा शब्बीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़बान अरबी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रख दिया। और अब आइए 7th पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, हमसे बयान किया हसन बिन
محمد بن یحییٰ الوی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے جد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا داؤد بن قاسم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی عیسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی یوسف بن یعقوب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا انبسا نون بے سین ہے انبسا سے نے، اور انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے اکرمہ عین کاف رے میم ہے اکرمہ سے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہ ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئیں، پس اس وقت آپ نے ان کا نام حسن رکھا، اور پھر جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور فرمایا یا رسول اللہ یہ ان سے احسن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ اور اب 8واں پوائنٹ پڑھتے ہیں جہاں پہ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن یحییٰ الوی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے جد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن صالح تمیمی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن عیسیٰ نے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے نام کو جنت کے لباس میں سے ریشم کے ایک ٹکڑے میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا، اور حسین علیہ السلام کا نام حسن علیہ السلام کے لفظ سے نکالا گیا۔ اب 9واں پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی نے بصرے میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا مغیرہ بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا رجا رے جیم الف حمزہ رجا بن سلمہ نے، سین لام میم ہے، اور انہوں نے عمرو بن شمر سے، شین میم رے سے شمر سے، اور انہوں نے جابر جعفی جیم این فے چھوٹی اے سے، انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہروان کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد کوفے میں خطبہ ارشاد فرمایا، جب کہ آپ علیہ السلام تک خبر پہنچی تھی کہ معاویہ آپ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اور دلواتا ہے، اور آپ علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے اور لوگوں کو لعنت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ پس امام علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کی ثنا و تعریف بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور ان پر نازل فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں وہ آیت نہ ہوتی کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو میں اس مقام پر کبھی وہ مقام و منزلت جو مجھے حاصل ہے اس کا تذکرہ نہ کرتا، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 ترجمہ کہ اور تمہارے پروردگار کی نعمتیں تو تم ان کا تذکرہ کرو، اور یہ ہم نے پڑھا سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے اے پروردگار یہاں پر سامعین کچھ مٹا ہوا ہے، لیکن یہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری ان نعمتوں پر کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے اس فضل پر کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اے لوگو بے شک مجھ تک وہ چیز پہنچ چکی ہے کہ جو مجھ تک پہنچنے والی تھی، اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اجل و موت نزدیک ہے، اور جیسا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میرے امر سے جاہل ہو، اور بے شک میں تم میں وہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں چھوڑا تھا، اور ایک کتاب اور میری اطرت، اور وہ خاتم الانبیاء
پاکیزہ لوگوں کے سردار اور نبی المصطفیٰ کی نجات کی جانب ہدایت کرنے والی اطرت ہے۔ تو اے لوگو، شاید تم میرے بعد میری طرح کی باتیں کہنے والے کو نہ سن پاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، ان کے چچا کا بیٹا ہوں، ان کی سزا دینے والی تمام ان کی نصرت کا ستون ہوں اور ان کی شجاعت اور ان کی قوت ہوں۔ میں جہنمیوں کے لیے جہنم کا دائرہ کھینچنے والا ہوں، ظالموں کو واصل جہنم، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ واصل جہنم کرنے کے جہنم کی خوراک اور پانی کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اذیتوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے والا ہوں۔ میں روحوں کا قبض کرنے والا ہوں، اور اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ جس کو خدا گناہ گار قوم سے نہیں ٹالے گا۔ یہ اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 47 کی طرف۔ ترجمہ کہ میں باطل پرستوں سے مجادلہ کرنے والا ہوں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے میرے خیال سے، یہ صرف آگے لکھا ہے کہ میں باطل پرستوں سے مجادلہ کرنے والا ہوں، میں ظالم شہ سواروں کا قاتل، رحمان کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کرنے والا اور لوگوں میں سب سے بہترین ہستی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں۔ میں سید الاوصیاء اور خیر الانبیاء کا وصی ہوں۔ میں باب مدینۃ العلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا خازن اور وارث ہوں۔ میں بطول سیدۃ النساء العالمین فاطمہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ، مہدیہ اور وہ تمام اوصاف جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں، میں ان کا شوہر ہوں کہ وہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جو اللہ کے حبیب کی بھی حبیبہ ہیں، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، ان دختروں اور اولادوں میں سب سے وہ بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بہترین خوشبودار پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سب نواسوں سے بہترین، اور میرے دونوں فرزند تمام فرزندوں سے بہترین فرزند ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے؟ کہاں ہیں وہ مسلمان کے جو پہلے اہل کتاب تھے؟ میرا نام انجیل میں علیہ، الف لام یہ الف ہے، تو توریت میں بری، بے رے یہ چھوٹی ہے، بری ہے، زبور میں اری، الف رے چھوٹی ہے، اور اہل ہند کے نزدیک کب کر، کاف بے کاف رے ہے، اہل روم کے نزدیک بتری، بے توئے رے یہ رے ہے، اور پارسیوں کے نزدیک جبتر، جیم بے تیرے ہے، ترکیوں کے نزدیک اب یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے لیکن میرے خیال سے یہ بے شین رے ہے، ترکیوں کے نزدیک بشر ہے، اہل زے نون جیم، اہل زنج افریقہ کے ایک ملک کا قدیم نام ہے، مترجم کے نزدیک ہیتر ہے، یہ تیرے ہیتر ہے۔ پھر لکھا ہے کہتا، کاف ہے، کہنت، سوری اس کی میں ہجے کرتی ہوں، کاف دو چشمی ہے، نون اور تا، کہنت یعنی کہ اس کے بریکٹ میں لکھا ہے یہودی دانشور، ان کے نزدیک میں بوجی ہے، ان کے نزدیک نام بوجی، بے واو یہ چھوٹی ہے، اور اہل حبشہ کے نزدیک بصریق، بے سے رے یہ کاف ہے، میری ماں کے نزدیک حیدر ہے، اور میری دایا کے نزدیک میمون، میم یہ میم واو نون ہے، عربوں کے نزدیک علی، ارمن الف رے میم نون، ارمن یعنی کہ ارمنیا والوں کے نزدیک میرا نام فریق، فیرے یہ قاف ہے، میرے والد کے نزدیک ظہیر، زوئے ہے یہ رے ظہیر ہے، اور جان لو کہ میں قرآن میں چند اسماء کے ساتھ مخصوص ہوں، ڈرو کہ تم ان پر غالب نہ جاؤ کہ پھر اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اور میں سچا ہوں جس کا تذکرہ خدا نے کیا ہے، میں دنیا اور آخرت میں مؤذن و اعلان کرنے والا ہوں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں، ترجمہ کہ مؤذن ان کے درمیان اذان دے گا، یقیناً اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ یہاں پر ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ مکمل کیا، پھر ساتھ ہی لکھا ہے اگلی آیت سورہ توبہ کے نہیں، ساتھ ہی پہلے تو یہ لکھا ہے کہ اور میں یہ مؤذن ہوں،
اور پروردگار نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ترجمہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان و اعلان ہے انورٹڈ کاما کلوز. تو میں یہ اذان و اعلان ہوں، میں احسان کرنے والا ہوں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ترجمہ کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور میں صاحب دل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 36 میں ترجمہ کہ بے شک اس میں پند و نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو صاحب دل ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 سے ہم نے ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کہ اور میں ہی ذکر کرنے والا ہوں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کہ انورٹڈ کاما کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اور ہم اصحاب اعراف الف عین رے الف فے، ہم اصحاب اعراف ہیں کہ میں، میرے چچا حمزہ علیہ السلام، میرا بھائی جعفر طیار اور میرے چچا کے بیٹے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس اللہ کی قسم کہ جو دانے اور کھجور کی گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، جہنم کی آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ہمارے محب کو اور جنت میں داخل نہیں ہوگا ہم سے بغض رکھنے والا. اللہ نے فرمایا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں ترجمہ کہ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی. یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر لکھا ہے کہ اور میں ہی وہ سسرال والا داماد ہوں کہ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا اور پھر اسے خاندان والا اور سسرال والا بنایا. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا. یہ ہم نے یہ پڑھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ. پھر لکھا ہے کہ اور میں یاد رکھنے والا کان ہوں. اب یہاں پر سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ دیا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما کے اور اسے یاد رکھنے والا کان یاد رکھے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار ہوں کہ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں ترجمہ کہ ایک مرد جو کہ ایک مرد کا تابع دار ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر لکھا ہے کہ اس امت کا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا. آگاہ ہو جاؤ کہ میں تم لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہوں کہ مجھ سے بغض کے ذریعے منافقوں کو پہچانا جاتا ہے اور میری محبت کے ذریعے اللہ نے مومنین کا امتحان لیا ہے. یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد و پیمان تھا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں علم بردار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پیاس بجھائیں گے اور میں اپنے شیعوں کی پیاس بجھاؤں گا. قسم بخدا میرے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی پیاس نہیں ہے اور میرے دوستوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں مومن کا ولی و سرپرست ہوں اور اللہ میرا ولی ہے. میرے دوستوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کریں جن کو اللہ محبوب جانتا ہے، احکام خدا کی بجاوری کریں، اور مجھ سے بغض و دشمنی رکھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بغض و دشمنی کریں کہ جن کو اللہ محبوب جانتا ہے، احکام خدا کی نافرمانی کریں. آگاہ ہو جاؤ. اور یقیناً مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ معاویہ مجھ کو گالی دیتا ہے اور دلواتا ہے اور مجھ پر لعنت کرتا ہے اور کرواتا ہے. پروردگار تو اپنی سختی کو پکڑ، اس پر شدید کر اور لعنت کو مستحق لعنت پر نازل فرما. آمین. اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، اسماعیل علیہ السلام کے پالنے والے، ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے والے، بے شک تو حمید و مجید ہے. پھر آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ممبر پر نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر ممبر پر نہ آئے یہاں تک کہ ابن ملجم اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا. جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان بیان کردہ اسماء کی تعویل بیان کی گئی تو امام علیہ السلام کا جو یہ قول تھا کہ میرا نام انجیل میں ایلیا الف لام یہ الف ہے، تو اس کے معنی عربی زبان میں وہی ہے کہ جو لفظ علی کے ہیں، اور توریت میں بری بیرے یہ چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے شرک سے بری و بیزار.
कोहना के नज़दीक बुई, काफ है नून है, कोहना के नज़दीक बुई बे वाव ये हमजा छोटी ये है। तो इसके माने हैं कि वो शख्स के जो एक जगह ठहरता हो और अपने गैर को दूसरी जगह ठहराता हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम वो थे कि जो हक़ को अपनी असली जगह रखते और ठहराते थे और बातिल को बातिल और फासिद कर देते थे। ज़ुबूर में अरी अलिफ रे छोटी ये है, तो उस शिकारी के लिए इस्तेमाल होता है कि जो हड्डियों को नरम और गोश्त को जुदा करता है। और अहले हिंद के नज़दीक कबकर काफ बे काफरे है। फरमाया कि वो लोग अपनी मौजूद किताब में पढ़ते हैं कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नासिर व मददगार कबकर है, काफ बे काफरे कबकर है। और ये वही है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करे तो उसके हुसूल की कोशिश में उस वक्त तक लगा रहे कि उसे पालने वाले और रूम के कि उसे पाले। दोबारा पढ़ती हूँ कि वो जब वो किसी चीज़ का इरादा करे तो उसके हुसूल की कोशिश में उस वक्त तक लगा रहे कि उसे पाले। फिर आगे लिखा है कि और रूम के नज़दीक बतरीसा बे तोय रे ये सीन अलिफ बतरीसा है। फरमाया इसके माने हैं रूहों को झपट्टा मारकर छीनने वाला। फिर लिखा है पारसियों के नज़दीक जबतर जीम बे तेरे, और ये शिकार में माहिर बाज को कहते हैं। फिर लिखा है तुर्कियों के नज़दीक बसीर बे से येरे बसीर कहा कि जिसके माने ये बे शीन लग रहा था हमें इससे पहले जब पढ़ा था क्योंकि कुछ इंक मिटी हुई थी, यहाँ साफ है। बे से येरे बसीर कहा कि जिसके माने हैं कि वो भेड़िया के जो जहाँ पर भी नाखून लगाए उसे पारा पारा कर दे। और जंज के नज़दीक जे नून जीम जंज के नज़दीक हीतर है ये तेरे हीतर है। कहा कि यानी कि वो कि जो जोड़ तोड़ को मुनक़ता करने वाला है। फिर लिखा है हबशा वालों के नज़दीक बसरीक बे से रे ये काफ बसरीक है। कहा कि इसके माने हैं कि वो है कि जो हमला आवर होने वाली हर चीज़ को हलाक करने वाला है। और फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है अपनी माँ के नज़दीक हैदरा है ये दाल रे, और फिर आगे गोल है भी लिखा हुआ है। हमने वैसे हैदर ही सुना था, बहरहाल इसमें ये लिखा है हैदर है या हैदरा है। कहा कि इसके माने हैं कि जो अपनी राय में पक्का और चीज़ों की गहराइयों के ऊपर बारीक बीनी से होशियार निगाह रखने वाला। और लिखा है कि दाया के नज़दीक मैमून मीम ये मीम वाव नून मैमून है। तो जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे इमाम मोहम्मद बिन अली अल-बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम की एक दाया थी कि जिसने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था कि जिसका ताल्लुक़ बनी हलाल हे लाम अलिफ लाम हिलाल है या हलाल है दो चश्मी है के साथ है, बनी हलाल से था। और आप अलैहिस्सलाम को अपने खैमे में ले गई थी। उस औरत के यहाँ एक लड़का भी था कि जो अली अलैहिस्सलाम का रज़ाई भाई बनता था और उम्र में अली अलैहिस्सलाम से 1 साल में कुछ दिन कम बड़ा था। उस खैमे के नज़दीक एक पुराना कुआं था। ये बच्चा कि जो अली अलैहिस्सलाम का रज़ाई भाई था वो उस कुएं के करीब गया और अपना मुंह कुएं में डाला कि करीब था कि उसमें गिर पड़ता। जबकि आप अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। जब अली अलैहिस्सलाम ने देखा तो उसके पीछे भागे, मगर अली अलैहिस्सलाम का पाँव खैमे की रस्सी में फंस गया। उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने कोशिश करके अपने भाई तक अपने एक हाथ और एक पैर को पहुंचाया और उसके एक हाथ को अपने मुंह से पकड़ लिया और इसके एक पाँव को अपने हाथ से और उसको गिरने से बचा लिया। इस दौरान उसकी माँ दौड़ कर आई और चिल्लाई, ए ख़ानदान वालों, ए ख़ानदान वालों, ए ख़ानदान वालों, ताज्जुब की बात है इस मुबारक लड़के के मुतालिक कि जिसने मेरे बेटे को बचा लिया। लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने दोनों बच्चों को कुएं के मुंह से उठा लिया और सब लोग अली अलैहिस्सलाम के बचपने में इस क़ुव्वत और जवानमर्दी पर ताज्जुब करने लगे कि एक पाँव रस्सी में फंसा होने के बावजूद बच्चे को पकड़े रखा, यहाँ तक के लोग पहुँच गए। बस इस मौके पर उस बच्चे की माँ ने आपका नाम मैमून रखा, मीम ये मीम वाव नून, मैमून रखा, यानी ये मुबारक
پس بنی حلال کا وہ لڑکا معلق میمون، میم عین لام، لام پہ تشدید ہے، میم عین لام قاف، معلق میمون کے نام سے معروف ہوا، اور آج کے دن تک وہ اور اس کی اولاد اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ لکھا ہے ارمن والوں نے الف رے میم نون، ارمن والوں کے نزدیک فریق ہے کہا، فیرے یہ قاف یہ نام ہے، فریق فیرے یہ قاف ہے کہا، یعنی کہ ایسا شجاع شخص کے جس سے لوگ خوف زدہ ہوں، اور اپنے والد کے نزدیک ظہیر، زوئے ہے یہ رے ظہیر ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو جمع کیا اور سب کو کشتی لڑنے کا حکم دیا، اور یہ عربوں میں ایک معروف کھیل تھا۔ علی علیہ السلام نے اپنی آستین چڑھا لی اور پھر اپنے بڑے اور چھوٹے بھائیوں سے کشتی کی، اپنے چچا کے بڑے اور چھوٹے فرزندوں سب کے ساتھ کشتی کی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار نے فرمایا علی کامیاب ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا نام ظہیر رکھا، زوئے ہے یہ رے ظہیر رکھ دیا، اور عربوں کے نزدیک نام علی عین لام چھوٹی علی ہے۔ کہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اہل معرفت افراد میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ علی علیہ السلام کا نام علی کیوں رکھا گیا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں سے اس سے قبل نہ کسی عرب کا اور نہ کسی عجم کا یہ والا نام رکھا گیا، مگر یہ کہ عرب میں سے کوئی شخص کہتا کہ میرا یہ بیٹا علی ہے، اور اس سے اس کی مراد عین لام واو الو اور بلند اعلیٰ، میرے خیال ہے یہ ہوگا بلند ہوتی ہے، نہ کہ بطور نام۔ فقط لوگوں نے یہ والا نام رکھنا علی علیہ السلام کا نام علی رکھے جانے کے بعد یا اسی زمانے سے میں شروع کیا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کا نام علی اس لیے رکھا گیا چونکہ آپ علیہ السلام ہر مد مقابل آنے والے پر الو عین لام وا الو اور بلندی رکھتے تھے اور اس کو شکست دیتے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ جنتوں میں آپ علیہ السلام کا گھر اتنا بلند ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی منزلوں کے مساوی و مقابل ہے کہ کسی بھی نبی کی منزلت علی علیہ السلام کی منزلت سے بلند نہیں ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی اطاعت کی خاطر کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر اپنے دونوں قدموں کے ساتھ بلند ہوئے تھے۔ ایک گروہ کہتا ہے علی علیہ السلام کا نام صرف علی اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی تزویج آسمانوں کی بلندی میں واقع ہوئی تھی، جبکہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کی تزویج اس مقام میں نہیں ہوئی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کا نام علی اس لیے رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم کے اعتبار سے تمام انسانوں سے بلند و اعلیٰ تھے۔ اب ہم نے یہ 9 پوائنٹ پڑھ لیے اور اب ہم 10واں پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر اسدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن عمران نے، اور انہوں نے حسین بن یزید سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، اور انہوں نے مفضل ابن عمر سے، انہوں نے ثابت بن دینار سے، اور انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے کہا کہ یزید بن قعنب قاف عین نون بے قعنب نے کہا کہ میں عباس رضی اللہ بن عبد المطلب علیہ السلام اور بنو عبد العزی الف لام عین زے چھوٹی عبد العزی کے چند لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب امیر المومنین علیہ السلام کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تشریف لائی، جبکہ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھیں۔ آپ کو درد ذہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار یقیناً میں تجھ پر اور ان چیزوں پر ایمان رکھنے والی ہوں، نہیں، آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پروردگار یقیناً میں تجھ پر اور ان چیزوں پر ایمان رکھنے والی ہوں کہ جو تیرے پاس ہے، تیرے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے، جو تیرے پاس سے تیرے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے آئی ہیں، اور یقیناً میں تصدیق کرنے والی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل علیہ السلام کے کلام کی کہ جنہوں نے اس کی بیت عتیق کی بنیاد رکھی، بے یہ تے عین تے یہ قاف کی بنیاد رکھی،
پس اس نبی کے حق کے واسطے سے کہ جس نے اس بیت کی بنیاد رکھی، اور اس مولود کے حق کا واسطہ کہ جو میرے پیٹ میں ہے، تو مجھ پر میری ولادت کے وقت کو آسان کر دے۔ اب لکھا ہے کہ یزید بن قانب قاف عین نون بے کہتے ہیں کہ پس ہم نے بیت کو دیکھا کہ یکایک وہ پشت کی طرف سے شگافتہ ہو کر کھلا اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہوئیں اور ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئیں۔ دیوار واپس سمٹ گئی، پس ہم نے دروازے کے قفل کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھل سکا، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ عز و جل کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ پھر چوتھے دن کے بعد وہ باہر تشریف لائیں، جبکہ ان کے دست مبارک میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور پھر بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یقیناً میں اپنے سے پہلے گزرنے والی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہوں، چونکہ آسیہ بنت مراحم نے اللہ عز و جل کی عبادت خفیہ طور پر ایسے مقام پر کی کہ جس جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا پسندیدہ نہیں ہے مگر مجبوری کی حالت میں۔ اور بے شک مریم بنت عمران کھجور کے خشک درخت کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے ہلایا یہاں تک کہ اس سے تازہ کھجوروں کو کھایا۔ بس بے شک میں بیت الحرام میں داخل ہوئی اور جنت کے پھلوں اور پتوں سے کھایا۔ پس جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک ہاتف نے مجھے صدا دی کہ اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھ کہ یہ علی اور اعلیٰ ہے، جبکہ اللہ اعلیٰ یعنی بلندوں میں بھی سب سے بلند ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا ہم نے ترجمہ یعنی بریکٹ میں ہی لکھا تھا، اور وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، اور میں نے اپنے اور اس کے بلند اخلاق سے اس کی تربیت کی ہے۔ میں نے اس کو اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کیا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو میرے گھر سے بتوں کو توڑے گا، وہی ہے کہ جو میرے گھر پر چڑھ کر اذان دے گا اور میری تقدیس و پاکیزگی بیان کرے گا اور میری تمجید و بزرگی بیان کرے گا۔ پس خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں، اور ویل و افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے بغض رکھیں اور اس کی نافرمانی کریں۔ اب سامعین، یہاں پہ ابھی پوائنٹس مزید ہیں، اس کو ہم جو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ طویل باب تھا تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے ابھی تک جو 10 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں، لیکن اس کے کل پوائنٹ جو ہیں وہ تقریباً 17 پوائنٹ ہے، اور اس کو ہم اس نشست پہ مکمل نہیں کر سکتے، بہت طویل ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کو جہاں سے ابھی ہم نے چھوڑا ہے سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔